अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक बड़ी डिमांड रखी गई है और वो डिमांड है सोशल मीडिया के हवाले से। मुतालबा ये किया गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद होती है इस तनकीद को कंट्रोल किया जाए। जो अदारों के ऊपर तनकीद होती है, जो अदारों के अहम तरीन लोग हैं उनका नाम लिया जाता है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब यहाँ पर दो अहम तरीन सवाल हैं। सबसे पहले नंबर पे कि क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरे नंबर पे कि इमरान खान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि इमरान खान खुद अपने ट्वीट्स में, अपने पैगामात में बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और नाम लेकर तनकीद करते हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 5 शख्सियात ऐसी हैं, अगर उनका आपस में राबता हो जाए, अगर वो आपस में गुफ्तगू करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसके अंदर कमी लाई जा सकती है। 8 फरवरी के हवाले से इंतहाई अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर अपनी तैयारियों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा कराची के अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के दौरे के हवाले से अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। ऐसा महसूस होता है कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रही है। देखते हैं कि सुहेल खान अफरीदी जब कराची जाएंगे, सिंध में जाएंगे, तो वहां पर वो किस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं, वहां पर उनका इस्तकबाल किस तरीके से होता है और वहां पर वो किन किन लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। इसके अलावा एक नौजवान जोरियान जिसने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को डिलीट करवा दिया गया। कल से लेकर आज तक, यानी कि पिछले 12 से 16 घंटों में उस आर्टिकल को पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। उसके जो मेन पॉइंट्स थे उनको हर तरफ शेयर किया गया और यह कहा गया कि भाई जो अगली जनरेशन है अब वो नहीं मानती, आप बेशक उनके सामने जो मर्जी चीज रखें। अब उस नौजवान का, जोरियान का मौकफ सामने आया है, उनकी वालदा का मौकफ सामने आया है और उनके वालिद का मौकफ भी सामने आया है, यह भी आपको बताता हूं। इसके अलावा इंतहाई अहम और बड़ी खबर है पाकिस्तान के हमसाए मुल्क ईरान से। ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं। ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, और इस एहतजाज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और फिर आगे से ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर जवाब भी दिया गया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं 8 फरवरी 2026 के हवाले से। 2026 शुरू हो चुका है और 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉल दे रखी है कि उस दिन आम इंतखाबात 2024 में जो धांधली की गई थी उस धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। अब 8 फरवरी को एक ही दिन 4-5 इवेंट होने के लिए जा रहे हैं। 4 इवेंट है जो होंगे। पहले नंबर पे ये एहतजाज की कॉल है। दूसरे नंबर पे बसंत भी गालिबन उसी दिन होने के लिए जा रही है। तीसरे नंबर पे लाहौर के अंदर PP 167 में ज़िमनी इलेक्शन भी है और चौथे नंबर पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी 8 फरवरी को होगी। तो 8 फरवरी का जो दिन है ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। और बसंत के हवाले से तो लोगों ने यहां तक बातें की हैं कि इस बार बसंत की इजाजत तो दे दी गई है, मतलब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर इजाजत है, लेकिन अगर यह बसंत होती है तो ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे कि शायद इस बसंत के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि लोगों ने अपनी छतों के ऊपर चढ़कर तो गुड्डियां, गुड्डे, पतंगे ये उड़ानी है और हो सकता है कि वो पतंगे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी हो, उसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा हो या उसके ऊपर कोई और पैगामात लिखे हो, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल ये तो जिस दिन बसंत मनाई जाएगी उस दिन पता लगेगा कि लोग किस तरीके से बसंत मनाते हैं और आया लोग इस तरीके का काम करते भी हैं या नहीं करते, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। अब आगे आ जाए जी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक बड़ी डिमांड रखी गई है और यह डिमांड है सोशल मीडिया के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक के शो के अंदर कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करे
اور اگر یہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، پھر آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر اداروں پر تنقید ہوتی ہے، اداروں کے سربراہان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اداروں کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اس تنقید کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں روکا جاتا تو پھر حالات تو واقعات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، معاملات مزید خراب ہوں گے۔ اور محمد مالک نے اپنے شو کے اندر کہا کہ تقریباً 13 اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو مین پرومیننٹ اکاؤنٹ ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے یا پاکستان تحریک انصاف خود سے ان اکاؤنٹ سے خود کو علیحدہ کرے، ان کو ڈس اون کرے، یہ کہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس حوالے سے میں ایک عرض آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کیا، ہندوستان کیا، بنگلہ دیش کیا، نیپال کیا، امریکہ کیا، ہم نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر سوشل میڈیا کا چمتکار دیکھا ہے، سوشل میڈیا کا جادو اور اس کی طاقت ہم نے دیکھی ہے، ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں نا کہ جی عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر سے یہ کہہ دیں، ویسے تو خود عمران خان سوشل میڈیا کے اوپر بڑے سخت بیانات دیتے ہیں، پیغام ان کے بڑے سخت ہوتے ہیں، عمران خان نام لے کر تنقید کرتے ہیں اور شروع عمران خان جو بڑے سخت الفاظ سے کرتے ہیں، لیکن بالفرض مان لیں کہ عمران خان اندر سے یہ کہہ دیں کہ بھئی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید نہ کریں، تو آپ جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے رک جائیں، کوئی بھی تنقید نہ کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنقید رک جائے گی؟ ہاں، اس میں کمی آ جائے گی، اس میں ریڈکشن آ جائے گی، یہ کم ہو جائے گی، لیکن یہ تنقید کسی بھی صورت رک نہیں سکتی۔ یہ تنقید کسی نہ کسی اور صورت میں، کسی اور فارم میں شروع ہو جائے گی اور یہ تنقید جاری رہے گی۔ اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو دور گزر رہا ہے، اس دور کے اندر پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے جی 5 بڑے پاکستان کے اندر، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، اور 5واں اشارہ ان کا تھا پاکستان کے فیلڈ مارشل، چیف ڈیفنس آف فورسز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف۔ انہوں نے کہا جی اگر ان 5 کے درمیان، ان 5 بڑوں کے درمیان رابطہ جو اگر ہوتا ہے اور پروپیگنڈا بند ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، 2 چیزیں ہیں، 5 بڑوں کے درمیان رابطہ ہو اور سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے یہ بند ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ تو اسی شو کے اندر ملک احمد ڈوگر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز کی آپ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب اندر سے خود بھی ان کو پتہ ہے، اندر سے ویسے ڈر اور خوف ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اظہار محمد مالک کے شو کے اندر کیا بھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو آخری ملاقات ڈاکٹر عظمی خان کے ساتھ کی ہے اور اس کے بعد جو باہر پیغام آیا ہے، اس میں عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس دن جو عمران خان کی اپنی بہن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس دن عمران خان نے انتہائی سخت باتیں کی تھی، وہ پھر ان کے اوپر فلٹریشن کر کے عمران خان کا پیغام باہر جاری کیا گیا تھا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان واضح طور پر کہہ چکی ہیں کہ عمران خان نے اس دن بڑی سخت باتیں کی تھی۔ تو اب ان کو یہ بھی پتا کہ عمران خان نے اندر یہ بات نہیں مانی، عمران خان کسی بھی صورت یہ بات نہیں مانیں گے۔ بہرحال حکومت کے لیے ایک سب سے اہم ترین جو آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک بڑا موقع ہے، وہ یہ ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر باز کو اندر جانے دیں، عمران خان کے ساتھ بیٹھنے دیں، ملنے دیں عمران خان کے ساتھ۔ یہ دونوں شخصیات کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باہر کی ایگزیکٹ سچویشن عمران خان کے سامنے رکھیں گے اور عمران خان کو بتائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات عمران خان کو اس بات کے اوپر قائل کر لیں کہ خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا خاموش ہو جائیں، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہوں، ہمیں ذرا تھوڑا سا فرنٹ کے اوپر آنے دیں، ہمیں ذرا ان کے ساتھ بات چیت کرنے دیں، ہم اگر ان کے ساتھ معاملات سیٹل کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو آپ دوبارہ آ جائیے گا اپنی پوزیشن کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنا دل گردہ تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا، ان کو اجازت دینی پڑے گی علامہ راجہ ناصر باز اور محمود خان اچکزئی کو کہ جائیں اور جا کر ملاقات کریں۔
اگر یہ ان دونوں کو اجازت نہیں دیتے تو ایک وقت آئے گا یہ حکومت خود مانے گی، خود تسلیم کرے گی کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی جو ہم نے ان دونوں کو عمران خان کے ساتھ نہیں ملنے دیا۔ علامہ راجہ ناصر باسکو اور محمود خان اچکزئی کو، دونوں منجے ہوئے سیاستدان ہیں، دونوں کو اندر جانے دینا چاہیے، کسی قسم کا ڈر اور خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ حبیب اکرم صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ عین پاکستان اور حکومت کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا مذاکرات کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ مذاکرات اسی سال کے پہلے 3 مہینوں کے اندر شروع بھی ہوں گے اور مکمل بھی ہو جائیں گے۔ یہ بات کی پاکستان کے سینئر جرنلسٹ حبیب اکرم نے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کراچی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ سلمان کمراجہ جو سیکرٹری جنرل ہے وہ کراچی پہنچ چکے ہیں، وہاں پر جا کر وہ اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا جی کراچی میں مصروف 2 دن کراچی کی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم نے یونین کونسل اور بلاک کوڈ کی سطح پر متاثر کن تنظیمی کام کیا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ اظہر صاحب اور اسلام صاحب کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب تک سہیل خان افریدی کا دورہ مکمل نہیں ہو جاتا مائٹ بی پاسبل کہ سلمان اکبر راجہ وہاں پر رہیں یا شاید واپس آ جائیں، دوبارہ ان کے ساتھ جائیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے یہ تیاری کر رکھی ہے کہ وہ کراچی کے اندر سندھ حکومت کو، زرداری کو، بلاول بھٹو صاحب کو، اس سارے سیٹ اپ کو جو سندھ کا سیٹ اپ ہے ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جی مولانا عبدالغفور حیدری، آج انہوں نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، وہ جسے اپوزیشن لیڈر نامزد کریں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کا نام پاکستان تحریک انصاف نے یکسو ہو کر دیا ہے تو انہیں اپوزیشن لیڈر لگایا جائے، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے آ جائیں جی کامران شاہد نے اپنے شو کے اندر ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے وکیلوں نے مروا دیا تھا، ان کے یعنی کہ وہ جو تختہ دار کے اوپر لٹک گئے تھے، لٹکا دیا گیا تھا ان کو، وہ ان کے وکیلوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو آگے سے محمد زبیر نے کہا کہ وکیلوں نے نہیں، ضیاء نے مارنا تھا اور مار دیا۔ اور آج عمران خان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان کے وکیل کیا کر رہے ہیں، یہ میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان کے وکیلوں نے تو جنوری سے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ عمران خان کا کیس لگائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن وہ نہیں لگ رہا۔ عمران خان کے وکیل ہر جگہ پر جا کر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ عمران خان کے وکیل ہر نچلی عدالتوں میں، درمیانی عدالتوں میں، اوپر والی عدالتوں میں، ہر جگہ پر فائٹ کر رہے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں وہ کسی اور جگہ سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ یہ مجھے آپ کو، یہ ہم سب کو پتا کہ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ بہرحال زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے ہارون رشید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ عمران خان کو قتل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن تبھی موت کے بعد بھی عمران خان قبر سے حکومت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کو جولائی 1979 میں پھانسی دے دی گئی تھی، پھر بے نظیر 1988 میں الیکشن جیت گئی، اس کے بعد زرداری الیکشن جیت گیا اور آج تک سندھ میں ان کی حکومت ہے۔ یہ بات پاکستان کے موسٹ سینئر آپ کہہ لیں صحافی ہیں ہارون رشید صاحب، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی بڑا ٹائم گزارا ہے، بہت ٹائم گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت عمران خان کو نہ تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اگر طبی موت عمران خان اس دنیا سے چلے گئے تو وہ پھر قبر سے حکومت کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی، بے نظیر کی اور آصف علی زرداری کی مثال بھی دی ہے۔ اب ذرا آ جائیں جی اس آرٹیکل کے اوپر جو ایک نوجوان نے لکھا جس کا نام ہے زوریان۔ اس آرٹیکل کے اندر کیا تھا اور اب ان کا کیا موقف آیا ہے، ان ساری چیزوں سے قبل میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس آرٹیکل کے اندر جنریشنز کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں پہلے جنریشنز کے حوالے سے آپ کو سمجھا دوں۔ ایک جنریشن کا نام ہے بومرز، ایک کا نام ہے جنریشن ایکس، ایک کا نام ہے جنریشن وائی، اور ایک کا نام ہے جنریشن زی، اور ایک کا نام ہے جنریشن الفا۔ آپ اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں۔ 1947 سے لے کر 1964 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے نا، ان کو ہم کہتے ہیں بومرز، یعنی کہ ان کا تعلق جنریشن بومرز کے ساتھ۔ 1965 سے لے کر 1980 تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کو ہم کہتے ہیں جن ایکس، یعنی کہ جنریشن ایکس۔ اور 1981 سے لے کر 1996 تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کو ہم کہتے ہیں جنریشن وائی، ٹھیک ہے جی، جن وائی۔ اور 1997 سے لے کر 2013 تک جو لوگ پیدا ہوئے انہیں ہم کہتے ہیں جن زی، جنریشن زی۔ اور اس کے بعد 2014 سے اونورڈ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جن الفا،
ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے 4-5 چیزیں یاد رکھنی ہے. ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ لوگ جو جین وائی کے اندر فال کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 4.5 کروڑ ہے. جو جین زی میں فال کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 12 کروڑ ہے. اور اگر ان تینوں کو ملا لیا جائے، جین وائی، جین زی اور جین الفا، تو یہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی آبادی کا 70 سے 80% بنتے ہیں. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 70 سے 80% پاکستان کی آبادی 30-40 سال سے کم لوگوں کے اوپر ہے. ان کی عمریں کم ہیں، نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آ جائیں، اس نوجوان نے جو آرٹیکل لکھا اس کے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آرٹیکل تو کافی لمبا تھا. آرٹیکل کے اندر انہوں نے لکھا کہ پرانی قیادت نوجوان نسل سے مکمل طور پر کٹ چکی ہے. پھر کہا کہ حب الوطنی زبردستی سکھانے سے نہیں آتی بلکہ انصاف اور سہولتوں سے آتی ہے. پھر کہا کہ جین زی حقیقت کو انٹرنیٹ کے ذریعے واضح طور پر دیکھ رہی ہے. پھر کہا کہ عوام کو جاہل رکھنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے. پھر کہا کہ طاقت کے زور پر حکومت اب مؤثر نہیں رہی. یہ بھی کہا کہ نوجوان بدعنوان نظام کے خلاف بولنے کی بجائے ملک چھوڑ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ بوڑھی نسل اور نوجوان نسل کے درمیان کوئی مشترکہ سوچ باقی نہیں رہی. یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ کی آزادی، فری لانسنگ اور مواقع پر پابندیاں نوجوانوں کو مزید دور کر رہی ہیں. میڈیا سینسرشپ اب کام نہیں کرتی. عوام کو اب مزید بے وقوف بنانا ممکن نہیں ہے. مہنگائی اور خراب معیشت نوجوانوں کے لیے زندگی مشکل بنا چکی ہے. نوجوان ٹی وی کی بجائے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ترجیح دیتے ہیں. حکمران طبقہ عوامی مسائل سے لا تعلق ہے. نوجوان نسل پرانی کہانیاں اور بیانیاں ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس آرٹیکل کے جو زوریان نے لکھا. یہ ایکسپرٹ ٹریبیون کے اندر یہ آرٹیکل لکھا اور پھر اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا. اگر آرٹیکل ڈیلیٹ نہ ہوتا تو شاید زیادہ لوگوں تک نہ پہنچتا. جیسے یہ ڈیلیٹ ہوا اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے سب سے پہلے اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر لگایا اور وہاں سے پھر ایسا آگ کی طرح پھیلا کہ ہر طرف اس آرٹیکل کے چرچے اور اس کے اوپر باتیں ہوئیں. اور اب ان کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. میں شور نہیں ہوں کہ یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ریئل ہے یا فیک ہے، لیکن وہاں پر ایک موقف آیا ہے اور ایک موقف ان کے فیس بک پیج کے اوپر بھی آیا ہے. دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو ٹویٹر کے اوپر موقف آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک تجسس سے بھرپور نسل ہیں. ہم انسٹاگرام اور ریلز اور فوری تسکین پر پروان چڑھے ہیں. ہمیں زبردستی روکنے یا دبانے کی کوشش سب غلط کام ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بس چھوڑ دیجئے، ایک کافی بیچیے اور کوئی کتاب پڑھ لیجئے. یہ بھی کہا کہ سب سوال لیں گے، ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹویٹر کے اوپر کہا گیا. لیکن جو انہوں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ کی، یہ ان کا اپنا اوریجنل اکاؤنٹ ہے. اس کے اوپر انہوں نے کافی لمبا چوڑا پیغام لکھا جو 3 پیراگراف کے اوپر مشتمل ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بڑا زبردست قسم کا رسپانس دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل میں نے لکھا شاید جو ایڈیٹوریل پالیسی تھی میں اس کی گائیڈ لائنز پہ پورا نہیں اتر سکا، جس کی وجہ سے میرا آرٹیکل جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ اس کو مختلف رنگ بھی دینے کی کوشش کی. انہوں نے کلیریفائی کیا کہ میرا کسی کوئی سیاسی جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کی جو وضاحت ہے وہ آئی ہے. اسی طرح ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ایک وضاحت جاری کی اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ایک اسی حوالے سے وضاحت جاری کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ ایک چیز جو اب آگے نکلنی تھی وہ تو نکل چکی. سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آرٹیکل ڈیلیٹ کروانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنریشن بدل چکی ہے، زمانہ بدل چکا ہے. اگر ڈیلیٹ ہوگا تو زیادہ پڑھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ڈیلیٹ کا مشورہ دینے والا کون سی جنریشن سے تھا جس کو آج کی جنریشن کا شاید معلوم ہی نہیں ہے. اسی حوالے سے اسی طرح رضوان غلزئی صاحب نوجوان صحافی ہیں، کہتے ہیں کہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صرف زوریان کا آرٹیکل ڈسکس ہو رہا ہے. ویسے یہ مضمون ڈیلیٹ کروانے کا آئیڈیا کس جینیس کا تھا؟ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. اب آخر میں آ جائیں جو اہم ترین خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ایران کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے اور یہ احتجاج ہو رہا ہے حکومتی پالیسیوں کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، جو وہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے اوپر. بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلے اور نکل کر احتجاج کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ایک بیان دیا ہے کہ ایران کے اندر یہ جو ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ احتجاج کے اندر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو ہم جو ہے اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اب اندازہ لگائیں.
ایران وہ ملک ہے جس کی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اسی وقت دنیا کے جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوگا. اور رجیم چینج آپریشن آپ کو پتا ہے کہ کون کرتا ہے؟ آن ریکارڈ اب 70 سے زائد ممالک کے اندر رجیم چینج یو ایس نے کی ہے. آن ریکارڈ ہے یہ چیز، ایک میں خود سے آپ کو کہانی نہیں بتا رہا، اور یہ باتیں یو ایس آفیشلز نے بتائی ہوئی ہیں جو کسی نہ کسی وقت میں حکومت کے اندر رہے ہیں. اور اب ان کا بھی بیان آ گیا. آپ اندازہ لگائیں، بہت سے لوگ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ بھائی وہاں پہ احتجاج میں آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، آپ نے ٹویٹ کر دیا ہے، پاکستان کے اندر پچھلے 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر آپ کو سانپ کیوں سونگا ہوا ہے؟ وہاں پر آپ کوئی بیان کیوں نہیں دیتے؟ وہاں پر آپ کیوں نہیں بولتے؟ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کر کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. بہرحال جو مشیر ہیں، ایرانی مشیر علی لریجانی، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا، انہوں نے کہا جی امریکہ نے ایران میں مداخلت کی تو نتائج پورا خطہ بھگتے گا. یہ واضح طور پر انہوں نے اعلان کیا ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد.